को शरीक ठहराना, फरमाया ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। कौन सा गुनाह? अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर फरमाया कायनात का जो दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है, फरमाया जिना करना भी गुनाह है, लेकिन ये दूसरा गुनाह नहीं है। झूठ बोलना, फरमाया झूठ बोलना ये दूसरा गुनाह है। कायनात का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क है, और शिर्क के बाद अगर दूसरा नंबर है तो झूठ है। क्या है भाई? तवज्जो है आपकी ना? तवज्जो साहब सुने इंशाअल्लाह ताला। हमारी जिंदगी में याद रखिए, ये महफिल हमने किसकी निस्बत से सजाई हुई है? जोर से फरमाए भाई, किसकी निस्बत है? गौसे से पाक की तरफ निस्बत है। उन बुजुर्गाने दीन की सीरत को ही समझाना चाहता हूँ। उन बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिंदगी किस तरह, हमने क्या समझा? गौसे पाक की महफिल को सजा लेना, गौसे पाक की महफिल का लंगर खा लेना, पका कर खिला देना, बस यही मोहब्बत है। उनकी सीरत, उनकी सूरत अपने अंदर पैदा करना ये कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने क्या समझा इसको कि बस गौसे पाक की नियाज कर लेना, महफिल सजा कर सुन लेना, फिर इसको डिलीट कर देना, बस ये मकसद है? नहीं, बल्कि उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनके अंदाज को, उनके तरीके को अपने अंदर लाना, ये सबसे बड़ी बात है। और यही हमारे निजात का जरिया है, यही हमारी निजात का जरिया है, हमारी मग़फ़िरत का जरिया है, निजात का जरिया है। फरमाया कायनात का जो सबसे बड़ा झूठ है वो शिर्क है, और फरमाया दूसरे नंबर पर जो है वो झूठ है। क्या है भाई? झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। ये जिना से भी बड़ा गुनाह है, ये माँ बाप को सताने से भी बड़ा गुनाह है, माँ बाप को नाराज करने से भी बड़ा गुनाह है, किसी का हक खा लेने से भी बड़ा गुनाह है। आज लोग समझते ये कि हम झूठ बोलते कहाँ हैं? कुछ माल को बेच देना है तो झूठ बोलकर सोचते हैं बिक जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसकी बरकत खत्म हो जाएगी। मैंने झूठ बोल दिया, इसकी बरकत, झूठ बोलता इसलिए गुनाहों से बचने, वो चाहता है कि अभी फिलहाल वक्त के लिए जो है, थोड़ी देर के लिए मैं जो है इससे बच जाऊं, उस बचने के वास्ते वो जो है अपनी आखिरत को तबाह कर देता है, अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश कर देता है, और वहां पर झूठ बोलकर जो है उस माल हराम को कमाकर खुद भी जो है अपने पेट में हराम भरता है, अपने बच्चों को भी हराम खिलाता है। फरमाया आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन हराम लुक़मा खा ले, हराम समझ रहे हैं, झूठ बोला तो हराम हो गया, फरमाया अगर हराम लुक़मा खा ले तो फरमाया उसकी 40 दिन की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अगर वो 40 दिन तक दुआ करता रहे तो उलमा फरमाते हैं 40 दिन के लिए, डॉक्टर फरमाते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, जो खाना हम खाने के बाद जब वो हमारे जिस्म में जाता है, अपना काम करता है, तो कुछ उसके हिस्से होते हैं जो खून बन जाते हैं, उसकी जो रेज होती हैं वो 40 दिन तक जिंदा रहती हैं। तो मौलवी फरमाते हुजूर ने तब फरमाया कि 40 दिन तक अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता जब तक उसके पेट में, उसके जिस्म में मौजूद हो। हराम लुक़मा जब तक उसके पेट में मौजूद हो या खून बढ़कर जब तक मौजूद हो, फरमाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी जो है दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। उसकी कैसी भी इबादतें हो, कैसी भी रियाजतें हो, अगर वो झूठ बोलने का आदी है, अगर वो मक्कार है, वो फरेब करता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जो मोमिन होता है जब वो वादा करता है तो पूरा करता है, जो मोमिन मुसलमान होता है जब वो वादा करता है तो पूरा करता है, और जब गुफ्तगू करता है, जब बातचीत करता है तो सच बोलता है। क्या बोलता है भाई? सच बोलता है। जब वो गुफ्तगू करता है, जब कलाम करता है तो सच बात करता है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है, हुजूर फरमाए, हुजूर की हदीस है, फरमाते हैं जो मोमिन है वो सच बोलता है, जब गुफ्तगू करता है तो सच गुफ्तगू करता है, जब कलाम करता है तो सच्ची बात करता है, और किसी से वादा कर ले तो उसको सच्चा पूरा करता है। किसी से वादा कर ले, किसी से वादा करे तो वादे को पूरा कर देता है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं कि जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है, ये तो हुजूर ने मोमिन की सिफत को बयान फरमाया कि जब मोमिन वादा कर ले तो सच्ची बात करता है, जब वादा करे तो पूरा करता है, गुफ्तगू करे तो सच्ची बात कहता है। तीसरी बात हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुनाफिक होता है जब वो गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है। जब वो गुफ्तगू करता है, हम गौर करें हम किसके तरीके पर जाते हैं। मोमिन मुसलमान है,
اللہ والوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں، غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھ میں، ہم جا کس راستے پر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، حضور کے فرمان کو بھلا دیا۔ ارے جب رب فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر میں لعنت کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو دور کر دے، اپنے شفقہ رحمت اس سے ہٹا لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر لعنت نازل فرما رہا ہے، اس پر رحمت کی بارش روک دی گئی ہے، فرمایا اس پر لعنت کی بارش نازل کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے، مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں مومن جب گفتگو کرتا ہے، مومن جب کلام کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر جو ہے تھوڑے سے مال کو کما کر جو ہم عیش کے ساتھ زندگی گزار لیں، جھوٹ بول کر جو ہے بنگلہ بنا لیں، جھوٹ بول کر جو ہے مال و دولت کو اکٹھا کر لیں۔ یاد رکھیں مال و دولت جھوٹ بول کر بڑی تیزی کے ساتھ کمایا جا سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جو مال تیزی کے ساتھ آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جو مال تیزی کے ساتھ آتا ہے تو تیزی کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے تو تیزی کے ساتھ جو ہے چلا بھی جاتا ہے۔ ہم جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول دیا تو ہم بچ گئے، ہم نے جھوٹ بول دیا تو ہم نجات پا گئے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیا ہے، چند سکے کمانے کے لیے، چند نوٹیں کمانے کے لیے، چند دولت کے سکے جمع کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ جو ہے ہم نجات پا گئے، ہم نے سوچا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے سوچا ہم نے مال و دولت کو اکٹھا کر کر جو پراپرٹی تیار کر لی ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے یہ ناجائز کمایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ناجائز کھلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غوث پاک کی سیرت کو پڑھیے، غوث پاک کی سیرت کو پڑھیں، میرے غوث پاک کی سیرت کو پڑھیں۔ ارے غوث پاک کے چاہنے والوں کبھی پڑھیں غوث پاک کو، ان کی مجلس کو سجانے والے، ان کی ان سے محبت کرنے والے لوگ کبھی غوث پاک کا نعرہ لگانے والے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہاتھ سے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ نعرہ لگانے والے کبھی ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے غوث پاک کی زندگی کیسی گزری ہے، اور ذرا دیکھیں تو صحیح میرے غوث پاک کی چھوٹی عمر ہے، 14-15 سال کی عمر ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان جب میں اپنے جانور کو لے کر چلانے کے لیے جاتا ہوں، اب اصل موضوع کی طرف میں آ گیا جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں بیابان میں چلتا ہوں، جب میں راستے پہ چلتا ہوں، میں کہیں تنہائی میں ہوتا ہوں تو مجھے غیب سے آوازیں آیا کرتی ہیں، مجھے آوازیں آتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں مجھے آوازیں آتی ہیں عبد القادر ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبد القادر تمہیں خاص مقصد کے لیے، تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں جو ہے ہم نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ عبد القادر ہم نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ فرماتے ہیں اے امی جان، اے امی جان، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کا دین سیکھوں، رسول اللہ کا دین سیکھوں، میرے دل میں تمنا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ ماں کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے، ماں کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں ہے، اسے پاک یتیم ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں بیوہ ہے، لیکن دیکھیں وہ مائیں کیسے مقدس مائیں تھی، ان کی تربیت کیسی تھی، ان کی سوچ اور فکر کیسی تھی۔ فرماتی ہے بیٹا عبد القادر میں تجھے رسول اللہ کے دین کے خاطر جو ہے میں روانہ کرتی ہوں۔ آپ نے جب اجازت طلب کیا، آپ سمجھے نا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ماں میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد جاؤں، بغداد جا کر جو ہے میں یہ رسول اللہ کا دین سیکھوں، علم حاصل کروں۔ آپ دیکھیں اب تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ غوث پاک تو پیدائشی ولی ہے، زور سے بولے بھائی، غوث پاک تو پیدائشی ولی ہے، پیدا ہوئے پیدائشی ولی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ولایت کا تاج تبھی رکھ دیا گیا، لیکن امت کو درس دیا غوث پاک نے، آج کے ولیوں کو درس دیا غوث پاک نے، آج کے پیروں کو درس دیا غوث پاک نے کہ جو ہے ولایت مل جانا بڑی بات نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا بھی بڑی بات ہے، علم کے ساتھ جوائن رہنا بھی بڑی بات ہے، رسول اللہ کا دین سیکھنا ضروری ہے، رسول اللہ کے دین سیکھنے کے بغیر ولی بننا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم جو فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ پہلے عالم ہوتا ہے۔
غوث پاک جانتے تھے. آپ سوچیں نا, آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے اوپر کیسے غور و فکر فرماتے ہیں, بیٹا تو ہی میرا سہارا ہے, تو اگر کما کر نہیں لائے گا, نہیں کرے گا تو گھر کیسے چلے گا, تو ہی تو گھر چلانے والا ہے, تو ہی تو جو ہے سارے اخراجات کو پورا کرنے والا ہے. لیکن غوث پاک کی امی پر قربان جائیں, وہ کیسی تربیت ہے, وہ کیسی سوچ ہے, وہ کیسی فکر ہے, اور رسول اللہ کی کیسے عاشقہ تھی, وہ خاتون جنت کی کیسے خادمہ تھی. آپ فرماتی ہیں بیٹا تم فکر نہ کریں, فرماتی ہیں بیٹا فکر نہ کریں, تم علم دین سیکھنے کے لیے ضرور جاؤ, علم دین حاصل کرو. اس سے امت کو بتایا حضور غوث پاک نے کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. علم دین حاصل کرنا, تمہیں علم دین سیکھنے کے لیے کوئی چیز روک نہ سکے, کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے امی سے اجازت طلب کیا, امی سے اجازت مانگا, اگر آپ اجازت دے دیں کہ میرے سوا آپ کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, لیکن اگر امی آپ اجازت دے دیں تو میں رسول اللہ کا دین سیکھوں جو امت کو, پورے امت کو علم سے سرشار فرما دوں. میں علم دین سیکھ کر جو ہے علم کی روشنی دنیا کی کونے کونے تک پہنچا دوں, رسول اللہ کی حدیث دنیا کی کونے کونے تک پہنچا دوں, پیغام رسول اللہ کو میں عام کر دوں. امی آپ مجھے اجازت دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہزادہ ہے, میرے غوث پاک کی شان تو دیکھیں. امی جان فرماتی ہیں بیٹا میں تجھے رسول اللہ اور اللہ رسول کی راہ میں وقف کر دیتی ہوں. سبحان اللہ, وقف سمجھتے ہیں, میں اللہ کے راہ میں تجھے دے دیتی ہوں. آج کوئی دے گا, آج اپنا بیٹا کوئی اللہ کے لیے دے دے, کوئی مسجد کے لیے نہیں دیتا کہ جائے مسجد میں صاف صفائی کرے, میرا بیٹا جا کے مسجد میں صاف صفائی کرے, میرا بیٹا جا کے مسجد میں اذان دے. کبھی فکر تو پیدا نہیں ہوئی, اس کی فکر یہ ہے کہ میرا بیٹا اچھا پیسہ کمائے, جہاں زیادہ اخراجات ملے, زیادہ جد و جہد اگر ہے تو مال و دولت اکٹھا کرے, میرا بیٹا جتنا کر سکے تو مال و دولت اکٹھا کرے. یہ دین سے خیر خواہ ہے, انہوں نے دین کی خدمت کی ہے, ان کا دین پر احسان ہے. فرماتی ہے بیٹا میں دین کے لیے تمہیں وقف کرتی ہوں. اور سنو, غوث پاک سے فرماتی ہے بیٹا میں تمہیں رخصت کرتی ہوں, میں تمہیں جو ہے رخصت کرتی ہوں. اور سنو اپنی بھیگی آنکھوں سے اس ماں کا انداز کیا ہوگا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کیا کردار ہے, کیسا صبر ہے. یہ صبر تو نسلوں سے چلا آ رہا ہے, یہ صبر وہ ہے بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے ثابت تھے محمد کے گھر آنے والے عزیزان ملت اسلامیہ. فرماتی ہے بیٹا میں تجھے اللہ کے راہ میں وقف کرتی ہوں, میں نے تجھے اللہ کے راہ میں دے دیا. فرماتی جو اللہ کے راہ میں دے دیا جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا. فرماتی ہے بیٹا اپنی بھیگی آنکھوں سے, آپ سوچیں نا ایک ماں ہے, اپنے بیٹے کو اگر کوئی جدا کر رہا ہو, اپنے بیٹے کو اگر کوئی کہیں دور دراز بھیج رہا ہو تو آنکھیں ایسے ہی نم ہو جاتی ہیں, ایسے ہی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. لیکن جو ہمیشہ کے لیے وقف کر رہا ہو, فرماتی ہے عبد القادر میں نے تجھے اللہ کی راہ میں دیا, اللہ کی راہ میں بھیج رہی ہوں. اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی, اب قیامت میں ملاقات ہوگی, اب اس کے بیچ میں کبھی ملاقات نہ ہوگی. وہ دل دیکھے, وہ دل میں ایمان محبت کیسا تھا, اس دل میں رسول اللہ کا پیار کتنا تھا, رسول اللہ کے دین سے محبت کتنی تھی, اللہ سے کتنا پیار تھا. یہ سچی بندی, اللہ کی سچی بندی اپنے سچے بچے کو جو ہے اللہ کی راہ میں بھیج رہی ہے. آپ دیکھیں نا قربان جائے غوث پاک کی امی جان پر. فرماتی ہے بیٹا اب ملاقات اگر ہوگی تو حشر کے میدان میں ہوگی, اب ملاقات ہوگی تو قیامت کے میدان میں ہوگی. اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے, اپنے بیٹے کو جو ہے سوار رہی ہے, سجا رہی ہے. اب سنیں غوث پاک کی امی فرماتی ہے بیٹا تم سفر تو کر رہے ہو, سفر کرتے ہوئے جاؤ گے, لیکن سنو بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں. سبحان اللہ, میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں, میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں. غوث پاک کی امی بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ ولیہ تھی, وہ وقت کی ولی تھی, اس ولیوں کے امام ہے, غوث اعظم ولیوں کے امام ہے. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ شان ہے غوث پاک کی, یہ مقام ہے غوث پاک کا. اللہ اکبر. دیکھیں حضور غوث پاک جو ہے اپنی امی جان سے جو ہے تربیت حاصل کر رہے ہیں, اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کی تربیت میں ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, بڑا ایک رول ہوتا ہے اپنے بیٹے کی تربیت میں, اپنے بیٹے کی تربیت کرنے میں. آپ جتنے بھی ولیوں کو پڑھیں, نبیوں کو پڑھیں, سب کی سیرت میں یہی ملتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت یہ علی راضی کی فرمائی ہے, ان کی ماں نے ان کی تربیت. ابھی ذرا دیکھیں نا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی امی اپنے بیٹے کو فرما رہی ہیں, وقت کے ولی کامل ہیں,
بیٹے کو فرما رہی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو. زور سے بولے بھائی سبحان اللہ. بابا فرید کی امی ہے, بہت ساری تاریخیں موجود ہیں, کتنے ولیوں کا نام لیں, فرماتی بیٹا نماز پڑھا کرو. بچپنے کی عمر تھی, فرمایا امی نماز پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ زور سے بولے بھائی سبحان اللہ. بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تربیت سے اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے, اپنے پیر کو روک لیا ہے, اپنی زبان کو روک لیا ہے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے. بیٹا سامنے بے نمازی بن کر بیٹھا ہوا ہے, ہم اسے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں. بیٹا قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے, ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. آپ سوچیں نا وہ ماں کیسی تھی, غوث پاک کو تو فرمانی بیٹا جا دین کے لیے جا, میں نے تجھے وقف کر دیا رسول اللہ کے دین کی خاطر, میں نے اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دیا, اللہ کی راہ میں تجھے میں نے دے دیا. وہ کیسے مائیں تھی, ان کے لیے اللہ نے جنتیں سجایا ہوا ہے, اللہ نے ان کے لیے جنت کو سجایا ہے. یہ مقدس روحیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ فرماتا ہے پاک روحیں آؤ, تمہارے لیے جنت بنائی گئی ہے. یہ وہ روحیں ہیں, یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں, وہ تو اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں, اللہ کی راہ میں وقف کر دے رہی ہیں. آج کی خواتین سوچیں, ہم سوچیں, ہم فکر پیدا کریں کہ ہم اپنے بچے کو قرآن سیکھنے بھیج رہے ہیں کہ نہیں, اپنے بچے کو قرآن سکھا رہے ہیں کہ نہیں, صحیح تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں, اسے وقتاً فوقتاً مسائل بیان کر رہے ہیں کہ نہیں. لیکن آپ سمجھے نا, آج ہم جو ہے نیکی کی دعوت سے جو خود دور ہو چکے ہیں, خود بھی بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں, خود بھی جو ہے علم دین تو ہم حاصل نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بھی اسی سے محروم رکھتے ہیں. وہ بھی جو ہے علم سے دور ہوتا ہے, اس کی اولاد بھی جو ہے, اس کی اولاد بھی علم دین سے دور نظر آتی ہے. باپ بھی بے نمازی نظر آتا ہے, بیٹا بھی بے نمازی نظر آتا ہے, باپ بھی قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے, بیٹا بھی قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے. آپ سمجھے نا اس قوم کا معیار کہاں جائے گا, وہ قوم کیسے ترقی حاصل کرے گی جو رسول اللہ کے دین کے خاطر اس وقت کی خواتین نے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وقف کر دیا, دین کے خاطر قربان کر دیا. ارے سیرت امام حسین کو تو پڑھیں, سیرت امام حسین نے کیا کیا, آپ نے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا, بچوں کو شہید کر دیا, قربانیاں دے دی, لیکن رسول اللہ کے دین کے خاطر جو ہے سب کچھ قبول فرما لیا, سب کچھ جو ہے آپ نے جامع شہادت نوش فرما لیا, تکلیفیں اٹھا لی. اب دیکھیں بابا فرید الدین ہے, فرماتے ہیں امی میں نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا, میں نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا. امی فرماتی ہے بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی, نماز پڑھو گے, شکر کی بڑی قیمت تھی, 250 سال پہلے کا ہے. فرمایا بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی. فرمایا بہت اچھی بات ہے. آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو تو تمہیں ہم چاکلیٹ دلا دیں گے, نماز پڑھو تو ہم تمہیں بسکٹ دلا دیں گے, نماز پڑھو تو تمہاری جو فیوریٹ چیز ہوگی ہم وہ تمہیں لا کر دیں گے, لیکن نماز کی محبت تو پہلے ہمارے دل میں ہی نہیں ہے. جب ہمارے دل میں ہے نہیں تو ہم دوسرے کو دیں گے کیا, جب ہمارے دل میں ہے ہی نہیں محبت تو محبت بانٹیں گے کیا. جب رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی, اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی, تو ہم وہ محبت کیسے تقسیم کریں گے, اس محبت کو کیسے ہم بانٹیں گے, اس محبت کا درس ہم کیسے دیں گے. جب ہمارا دل ہی عشق رسول سے خالی ہوگا, جب محبت رسول سے خالی ہوگا, اللہ کی محبت سے خالی ہوگا, تو ہم کیسے درس دیں گے. بابا فرید کی امی فرماتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو. کیا فرماتی ہیں, آپ بھی فرمایا کریں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, 2 پیسے کم کما کر لا کر دیں گے چلے گا, لیکن نماز تو قبر کا چراغ ہے, نماز قبر کا چراغ ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز جو ہے کوئی صراط پر آسانی بن جائے گی. یہ سمجھائیں, خود بھی سمجھیں کہ نماز تو مومن کی معراج ہے. نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. یہ درس آپ خود بھی حاصل کریں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں. بابا فرید الدین کی امی فرماتی ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا نماز پڑھا کرو. نماز پڑھنا شروع کر دیا. بابا فرید الدین نماز پڑھتے, امی مصلی میں شکر کی پوڑی باندھ دیا کرتے. ایک ایسی تربیت تھی, تو لوگ اس کو جو بچے تربیت پا کر جب بنتے تھے تو وقت کے ولی بنتے تھے, وقت کے قطب بنتے تھے, وقت کے غوث بنتے تھے, ابدال بنتے تھے, ولی کامل بنتے تھے. اور یہ جب دنیا میں نکلتے تھے تو اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے تھے. رسول اللہ کا دین, رسول اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے تک عام کر دیتے تھے. رسول اللہ کی حدیث کو عام کر دیتے تھے, رسول اللہ کے دین کو پھیلایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دیکھیں نا حضور غوث پاک کی امی جان ہے, یہ بھی اپنے بیٹی کی تربیت فرما رہے ہیں, فرما رہی ہیں بیٹا میں تمہیں رخصت کرتی ہوں, جاؤ قیامت میں ملاقات ہوگی بھیگی آنکھوں سے. اب سمجھے نا کہ رخصتی بھی ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے, یہ نہیں کہ وہ واپس تشریف لائیں گے, نہیں. فرمایا بیٹا اب نہیں, اب
ساری آزمائشیں آئیں گی. یہ ماں بیان کر رہی ہے. امی اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہیں بیٹا مشکلیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, کیونکہ باپ کا سایہ سر سے جا چکا ہے. مال و دولت کی کثرت نہیں ہے, پڑھائی کرنے کے لیے اتنے اخراجات چاہیے, اتنے بھی مہیا نہیں ہیں, لیکن جتنے ممکن ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ اتنا تمہیں دینے کی کوشش کریں گے. جتنا اثاثہ ہوگا میری دولت میں سب تم پر قربان کر دوں گی, سب تم پر خرچ کر دوں گی, تاکہ تم رسول اللہ کا دین سیکھ جاؤ, تم رسول اللہ کے دین کو جو ہے عام کر دو. تربیت فرما رہی ہے کہ مشکل بھی آئے گی, آزمائش بھی آئے گی, پریشانی بھی آئے گی, آفت بلا بھی آئے گی, لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, ایک بات میری وصیت کو باندھ لینا, اس کو ذہن نشین فرما لینا, بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ, زور سے بولے بھائی, جھوٹ نہیں بولنا, اپنی زبان سے کبھی جھوٹے الفاظ زبان پر نہ لانا. یہ غوث پاک کی امی ام الخیر فاطمہ یہ جانتی تھی کہ بیٹا اگر میرا جھوٹ سے بچ گیا تو دنیا کے تمام گناہوں سے بچ جائے گا, اگر میرا بیٹا جھوٹ سے بچ گیا تو دنیا کا امام بن جائے گا, میرا بیٹا جھوٹ سے بچ گیا تو وقت کا غوث اعظم بن جائے گا, میرا بیٹا اگر جھوٹ سے بچ گیا تو متقی بن جائے گا, میرا بیٹا جھوٹ سے بچ گیا تو پرہیزگار بن جائے گا, ولیوں کا امام بن جائے گا, وقت کا غوث اعظم بن جائے گا. جانتی تھی کہ وقت کا سدا سچا صادق بن جائے گا, صداقت پر دلالت کرنے والا بن جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, امی رخصت فرما رہی ہیں, زور سے بولے بھائی, امی رخصت کر رہی ہیں, بیٹے کو رخصتی دے رہی ہیں کہ بیٹا عبد القادر جاؤ, رسول اللہ کا دین سیکھو, رسول اللہ کے دین کو عام فرماؤ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو 7 اشرفیاں جو ہے, 7 سکے جو ہے, بعض میں 50 سکوں کا ذکر, 50 سکے آپ کے جو ہے صدری کے اندر آپ کی امی نے اندر سل کر رکھ دیا. فرمایا بیٹا یہ کل اثاثہ ہے, یہ کل کمائی ہے, یہ کل کمائی ہے جو میں تمہارے کو دے رہی ہوں, کیونکہ وقت تو بہت زیادہ ہے, 15-20 سال جو ہے علم دین حاصل کرنا ہے. آپ سمجھیں 15-20 سال علم دین, رسول اللہ کا دین سیکھنا کوئی معمولی بات ہے. ہم نے سوچا بچہ 1 سال کا قرآن پڑھ لیا, مولانا اب جلدی پڑھا دے بس ہو گیا, ابھی آگے اسکول پڑھنا ہے. آگے کیا پڑھنا ہے بھائی؟ ہماری فوکس, ہماری توجہ جس کی طرف ہے بچہ وہی بنے گا. اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو 12 گھنٹہ دیتا ہے, 8 گھنٹے دیتا ہے, لیکن جب رسول اللہ کا دین سیکھنے آتا ہے تو آدھا 1 گھنٹہ, بہت مشکل وہ بھی اس کے لیے محال ہو جاتا ہے, پھر اس کو ٹیوشن کا وقت ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. لیکن معیار کو دیکھیے نا بھائی, بیلنس کو دیکھیے نا, آپ جس پر زیادہ فوکس دیں گے بچہ وہی بنے گا. رسول اللہ کا غلام بنائیں گے تو رسول اللہ کا غلام بنے گا. یہ دیکھیں نا, غوث پاک کی امی بھیج رہی ہے تو رسول اللہ کا غلام بنا رہی ہے, اور غلام جب بن جائے گا, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچ نام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچ نام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. جب بلایا آقا نے میرے, زور سے فرمائے بھائی, جب بلایا آقا نے میرے خود ہی انتظار ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. غوث پاک کی امی روانہ کر رہی اور فرماتی ہے بیٹا دنیا میں کچھ بھی ہو, تکلیفیں آئیں, مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں, جھوٹ نہیں بولنا. کیا فرمایا؟ سختی سے جو ہے آپ نے سختی کے ساتھ جو ہے یہ درس دیا, یہ تعلیم, یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا, نصیحت فرمائی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. آج ہم اپنے اوپر غور کریں, حضور غوث پاک کی سیرت کو رکھیں. اگر ہم دکاندار ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو غوث پاک کی سیرت کو تھوڑا سا تو ملاحظہ فرمائیں کہ غوث پاک کی امی فرما رہی ہیں
اور علماء فرماتے ہیں 50 جو سکے دیے تھے کوئی معمولی نہیں تھے، کوئی جو ہے دینار کوئی معمولی سکے نہیں تھی، بڑی قیمتی دولت تھی، اور یہ پورا اثاثہ تھا، یہ پوری کمائی تھی، یہ پوری دولت تھی جو امی نے اپنے بیٹے کو رخصتی پر دے دیا، باندھ دیا، اپنی گدڑی میں باندھ دیا، لپیٹ دیا، بیٹا لے کر جائے۔ لیکن بیٹا یاد رکھیں جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم دیکھیں نا گھر میں بیٹھے ہوں کوئی مانگنے والا آ جائے، اللہ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے، ہم سب کو جو سچی راہ پر چلائے، تو بچے کو ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بولیں، اس فقیر کو بولیں، اس مانگنے والے کو بولو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ابا خود اپنے بیٹے کو جو ہے، ماں خود اپنے بیٹے کو جو ہے جھوٹ سکھا رہی ہوتی ہے، بولے اس کو، مانگنے والے کو بولو گھر میں کوئی نہیں ہے، بعد میں آ جائیں، ابھی جو ہے کوئی نہیں ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائے نا کہ معاشرہ کہاں جائے گا، کہاں جائے گا؟ آپ سوچیں۔ فرمایا کہ جھوٹ آج ہم خود اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، جب جھوٹ ہوگا تو آپ سمجھیں نا وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی، اللہ کی رحمتوں کی بارش کیسے ہوگی۔ فرمایا کہ جہاں پر جھوٹ بولا جائے، فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن اعلان فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پر جو ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کی بارش ہو تو سچ پر قائم ہو جائے، سچائی پر قائم ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو جانے دیں، لیکن آگے چل کے وہ سچ آپ کو جو ہے کامیابی کی طرف لائے گا، وہ سچ آپ کو بلندی کی طرف لائے گا، وہ سچ آپ کو سرخری کی طرف لائے گا۔ اب دیکھیں حضور غوث پاک جا رہے ہیں، بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کا سفر شروع ہو رہا ہے، امی نے فرما دیا بیٹا مسافہ ہو گیا، معانقہ ہو گیا، بیٹے کو رخصتی دے رہی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے کہ بیٹا رخصت ہو رہا ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ مال و دولت کمانے نہیں جا رہا، مال و دولت کی کثرت جمع کرنے نہیں جا رہا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ اپنے بچے کو اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں تو مقصد کیا ہے، اگر ہم اس کو تعلیم حاصل کرا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ اچھی پڑھائی کرے گا، اچھا جاب لگے گا، اچھا جاب لگے گا، اچھا پیسہ کمائے گا، اچھا پیسہ کمائے گا، تاکہ میں اس کو بنگلہ بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، آسائشیں کا انتظام کروں گا۔ لیکن اپنے آخرت کا کیا انتظام کیا ہے، اپنی قبر کا انتظام کیا؟ کل میرا بیٹا انتقال کر جائے، اس کی آخرت کا سرمایہ کیا ہے، اس کے نجات کا ذریعہ کیا ہے، اس کی بخشش کو مغفرت کا انتظام کیا کیا ہے، اس نے اپنے نجات کا کیا نیکیاں، کیا اثاثہ، کیا اس نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچوں کو دین سکھائیں، اس سیرت کو سن کر جو ہے اپنے اندر ذوق شوق پیدا کریں۔ کم سے کم ہم سوچتے ہیں بس بچہ کہیں بھی قرآن سیکھ لے، کسی کے پاس بھی سیکھ لے۔ میرے پیارے بھائی، قرآن تو یہ افضل الکتاب ہے، کتاب یہ وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جسے فرمایا گیا کہ ان المطہرون، یہ وہ جب کتاب پڑھی جائے تو طہارت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو قرآن جب ہم سیکھیں تو سیکھنے والا بھی بہترین ہو، سکھانے والا بھی بہترین ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا بہترین انسان ہوئے، اب حضور کی حدیث سنیں، فرمایا بہترین انسان ہوئے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں، آپ غوث پاک کی مجلس میں آئے ہیں، اگر ابھی تک آپ قرآن نہیں پڑھتے تو نیت کر لیں کہ غوث پاک تو سب کچھ چھوڑ دی، اپنے ماں کو بھی الوداع کہہ دیا کہ امی اب قیامت میں ملیں گے، میں جا رہا ہوں اب رسول اللہ کا دین سیکھوں گا، میں جا رہا ہوں علم دین حاصل کروں گا، دین متین کی خدمت کروں گا، اسلام کو سر بلندی عطا کروں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے دین مل گیا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دین مل گیا؟ ہم نے کیا تکلیفیں اٹھائی، کیا مشقتیں اٹھائی؟ مشقتیں بھی بزرگان دین نے اٹھائی ہیں، مشقتیں تو اللہ والوں نے اٹھائی ہیں۔ کبھی ان کی سیرت کو پڑھیں، کبھی ان کی تاریخ کو پڑھیں، کسی بھی بزرگ کو لے آؤ۔ مثال کے طور پر میں زیادہ دور نہ جاتے ہوئے آپ کو سرزمین اجمیر شریف لے چلتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ آپ تاریخ اٹھائیں، وہ صرف غریب نواز کی تاریخ کو اٹھائیں اور پڑھیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئے، غریب نواز پیدا کہاں ہوئے، اور پھر آپ کا مزار کہاں بن گیا، آپ پیدا کہاں ہوئے، کہاں سنجت، کہاں تشریف، کہاں آپ پیدائش ہوئی، اور کیسے آپ سرزمین ہندوستان تشریف لائے، رسول اللہ کی دین کی خدمت کے لیے تشریف لائے۔ اتنا جو سفر فرمایا، علماء نے فرمایا جب غریب نواز چلتے تھے نا دین کے خاطر،
آپ سمجھے نا، دلی سے اجمیر شریف آنے کے لیے اگر پیدل کوئی سفر فرمائے، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے احسان تمہارا یا سیرت کو پڑھے بھائی۔ صرف نیاز کھا کر بھول جانا یہ کوئی محبت کی بات نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں غریب نواز خوش ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں مسلمان خوش ہو جائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ انہوں نے جس چیز کے لیے تکلیف اٹھائی، جس کے لیے مشقت اٹھائی، جس کے لیے اپنے گھر کو، گاؤں کو بیابان، اپنے گھر کو خیر آباد کے دیا، آپ اس دین کی قدر کریں، اس دین کی قدر کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دور تھا، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ جب اذانیں ہوا کرتی، اذانیں ہوتی تو فرماتے یہود و نصارہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے؟ جب اذان ہوتی تو یہود و نصارہ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ دیکھو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اس وقت اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ دین کو نہیں جانتے تھے، وہ دین کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب اذانیں ہوتی تو جو ہے اس کا احترام نہیں کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا مذاق اڑاتے۔ مسلمان جب نماز کے لیے اٹھ کر چلے جاتے تو ان کا مذاق اڑاتے، ان کے داڑھیوں کو دیکھتے تو اس کا مذاق اڑاتے، ان کو لباس کو دیکھتے تو اس کا مذاق اڑاتے، ہنسی مسخری کرتے، ان کو چڑھاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ جو تھے وہ تو مذاق اڑاتے تھے، لیکن تفسیر علماء نے کیا درد بھرا انداز بیان کیا کہ وہ دور تھا یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو خود ایک پڑھا لکھا مسلمان رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو گفتگو کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو نماز کو نہیں جا رہا ہے۔ وہ تو صرف مذاق اڑاتے تھے، یہ تو ڈائریکٹ اس کو اگنور کر دیتا ہے، جانے تو اذان ہو رہی، کوئی بڑی بات ہے کیا، گفتگو چالو رکھے۔ آپ بولے کیا چاہیے آپ کو؟ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دین کو مذاق بنا دیا ہے۔ یہ دین بڑی کوششوں سے پھیلا ہے۔ جو یہود و نصارہ منافقین کفار جس کا مذاق اڑاتے تھے، آج ہم اس کا مذاق خود اڑا رہے ہیں۔ ہم کو رسول اللہ کی داڑھی سے پیار نہیں ہے، رسول اللہ کے لباس سے پیار نہیں ہے، رسول اللہ کے کردار سے پیار نہیں ہے، آپ کے انداز سے پیار نہیں، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عزیزان میرے غور فرمائیں، کل پوچھا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا، حساب ہوگا۔ یہ سارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان سب کا حساب ہوگا۔ کربلا کی سرزمین کا بھی حساب ہوگا کہ ان مقدس ہستیوں نے تو قربانیاں پیش کر دی، انہوں نے جانے اللہ کے نام میں قربان کرا دی۔ ان مقدس ہستیوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، یہ رسول اللہ کی دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے، ہزار کلومیٹر کا سفر فرمایا۔ کوئی اجمیر میں آرام فرما رہا ہے، کوئی بغداد میں آرام فرما رہا ہے، کوئی کچوچا میں آرام فرما رہا ہے، کوئی بہرائچ میں آرام فرما رہا ہے، کوئی ناگپور میں آرام فرما رہا ہے۔ سرزمین جگہ جگہ اولیاء پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے کیا دین پر عمل کیا ہے، ہم نے ان کی کوششوں کو جو ہے کیا سمجھا ہے، ان کی محنتوں کا سیدھا کیا دیا ہے؟ یہی دیا ہے کہ اذان ہو رہی ہو، بندہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہو، اس کو رسول اللہ کا دین پیارا نظر نہ آ رہا ہو، وہ کیسا مسلمان جو اس کا لباس بھی رسول اللہ کے لباس کے جیسا نہیں ہے؟ آپ خدا آپ اس کو سیریس سمجھیں، ہمارا لباس بھی رسول اللہ کے لباس کے جیسا نہیں ہے، ہمارا لباس بھی غوث اعظم کے لباس کے جیسا نہیں ہے، ان کے طریقے کے جیسا نہیں ہے۔ ہمارے چہرے پر داڑھی ہم نے سجانے کی کوشش کی نا، ہمیں اس سے محبت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، ایسا ذوق شوق دل میں آ جائے دین کی محبت، جو ہم کامل مسلمان بن جائیں، جو ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اندر رسول اللہ کے دین کا درد پیدا کریں، اپنے دل میں رسول اللہ کے دین کی محبت پیدا کریں، اور اپنے کردار میں، اپنے وجود میں چیک کریں، اپنے آپ میں چیک کریں، اپنے اندر چیک کریں۔ کیا چیک کریں؟ آپ چیک یہ کریں کہ میرے کردار میں، میرے انداز میں رسول اللہ کی کون سا طریقہ میرے اندر موجود ہے، وہ طریقہ غوث اعظم کا کون سا میرے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا میں سچ پر چلتا ہوں؟ کیا میں حق پر قائم ہوں؟ کیا میں نمازی ہوں؟ کیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں؟ کیا میں رسول اللہ کی سنت سے پیار کرنے والا ہوں؟ یہ سب چیزوں کو سوچیں، سوال پیدا کریں، اپنے خود سے سوال پیدا کریں کہ کیا اس کا جواب صحیح ہے؟
کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو کو لمبی نہ کرتے ہوئے المختصر یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ چلیے اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو رہے ہیں، امی نے جو ہے 80 فیس پھر کر رکھ دی۔ فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا فرمایا؟ آپ سے زبان سے بولیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ زور سے فرمایا بھائی، جھوٹ نہیں بولنا۔ انشاءاللہ ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کوشش کریں گے، بچیں گے۔ وہ مال نہیں چاہیے جو جھوٹ بول کر حرام ہو جائے۔ آپ ایک بات سمجھیں، تھوڑی گفتگو ہو جائے گی، جمعرات بھی ہے، دوسرا یہ آپ کو لنگر بھی کھانا ہے، زور سے بولیں۔ کہ زیادہ تاخیر ہو جائے گی تو آپ کیا پتہ ناراض نہ ہو جائے، پھر ایسے چلے جائیں، ایسا نہ ہو۔ توجہ سے سنیں، یہ محفلیں ہمیشہ نہیں ہوتی، اور ایسی محفلیں ہمیں بار بار میسر نہیں آتی۔ یہ ہماری زندگی میں بھی میسر آئی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے جو میں سن رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید اللہ مجھے اس پہ ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، شاید اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ جو ہے مجھے کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اس فکر کے ساتھ سنیے، اس فکر کے ساتھ اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ اگر ہم نے جھوٹ بول کر مال کو جمع تو کر لیا، کل قیامت کے دن بیوی اپنا ہاتھ اوپر کر لیں گے۔ میں نے تھوڑی ان کو کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمائیے، ہم نے ان کو تھوڑی کہا تھا کہ حرام کمائیے۔ اولاد ہاتھ اس پر کریں گی، ہم نے تھوڑی بولا تھا ابا کو کہ حرام کمائیے، جھوٹ بول کر اکٹھا کیجئے، یہ دولت پراپرٹی بنائے، ہم نے تھوڑی کہا تھا۔ سب سائٹ ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ پھنس جائیں گے۔ اگر پھنس گئے تو پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ خدا توبہ کر لیں اللہ سے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ناجائز نہیں کمائیں گے، حرام نہیں، حلال کمائیں گے، سوکھی روٹی کھائیں گے، چٹنی روٹی کھائیں گے، حلال کھائیں گے۔ جب حلال لقمہ کھاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نوالا نور پیدا کرتا ہے دل میں۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب اس کے پیٹ میں حلال ہوتا ہے، جب اس کا دل جو ہے اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی محبت اس پر نازل ہوتی ہے۔ المختصر یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں اپنے سفر کی طرف، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امی نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی مصیبت آئے۔ آپ جانتی تھی کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، آپ جانتی تھی کہ اللہ کے انکار کے بعد، اللہ رسول کے انکار کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو جھوٹ ہے۔ آپ اس کو لکھ لیں اور جا کے کسی عالم سے پوچھ لیں، چیک کرا لیں کہ کیا یہی سچ بات ہے۔ کائنات میں دوسرا جھوٹ اگر کوئی ہے گناہ تو جھوٹ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کو ہم ہلکے میں نہ لیں، ہلکے پھلکے میں نہ چلتا ہے نہ کریں، بلکہ اس کو سیریس لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امی جانتی تھی کہ بیٹا اگر جھوٹ سے بچ گیا تو وقت کا امام بنے گا۔ اب دیکھیں چل رہے ہیں، حضور غوث پاک اب رخصتی لے لیے، قافلہ رواں دوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک ایسا مقام آیا پہاڑیوں کے بیچ سے، جب سفر شروع ہو گیا تو فرمایا ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بارہا سنا ہے، قافلہ پہ حملہ ہوا، ڈاکو آ گئے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، لوٹنے کے لیے آ گئے، لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو جو ہے حضور غوث پاک کے پاس بھی آیا، سبحان اللہ، بولے نوجوان چہرہ، خوبصورت چہرہ، لگتا ہے کہ کوئی بڑے خاندان سے ہے۔ زور سے بولے کیوں نہ ہو بھائی، تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو چہرہ تو میرا ہی ہوگا نا بھائی، بالکل مصطفیٰ کا گھرانہ ہے نا، تو سب سلامت رہے گا اور چہرہ بھی خوشنما ہوگا۔ فرمایا جوان نورانی چہرے والے، فرمایا جب نورانی چہرے والے تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے جوان، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 50 سونے کے سکے ہیں۔ سبحان اللہ، بولا کیا بات کرتے ہیں؟ کسی بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ میرے پاس 5 کروڑ روپے ہیں تو آپ بولیں گے مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق، سچی بات ہے، یہ مذاق کر رہا ہوگا، نہیں سیریس نہیں لیں گے۔ اس نے کہا مذاق، وہ چلے گیا سن کے۔ پھر اسی طرح جو ہے دوسرا ایک بندہ آیا، دوسرا ڈاکو آیا، فرمایا جوان تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس سونے کے سکے ہیں۔ کہا مذاق کرتے ہیں آپ، تجھے سمجھ میں نہیں آتا تم کو؟ یہ کشمکش کا ماحول ہے، لوگ اپنے اپنے مال جو ہے ڈر رہے ہیں، خوف پیدا کرو تو مذاق کرتے ہو؟ فرمایا نہیں میرے پاس ہے۔ وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ جب اسی دیگر آتے گئے تو فرمایا ایسی بات ہے، جب خبر ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچی تو اس نے کہا اس بچے کو لائیں، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور غوث پاک کو لیا، وہ بندہ لیا، ڈاکو لایا، اور کہا چلیں سردار کے پاس چلیں۔ کیا ہے تم مذاق کرتے ہو، اس جگہ پہ تم کو مذاق آتا ہے؟
اللہ اکبر میرے حضور غوث پاک انہیں حساس بشاش طبیعت کے ساتھ جو ہے حاضر ہوئے. فرمایا بیٹا کہاں نکالیں؟ فوراً نکالنے کی ترکیب بنی, نکال کر سامنے رکھ دیا. اللہ اکبر ہاتھ سر پر رکھا. فرمایا بیٹا اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنے مال کو جو ہے بچا سکتے تھے. سونے کے سکے 50 سکے. فرمایا 50 سکتے تھے بیٹا, جھوٹ بول دیتے تھے تم, اپنے مال کو بچا لیتے تھے. فرمایا نہیں, جب میں چل رہا تھا, جب میں گھر سے رخصت ہو رہا تھا تو میری امی نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. بس میری ماں کا جو وعدہ میں نے کیا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا. یہ دولت جاتی ہے تو چلی جائے, یہ سوڑو سرور جاتی ہے تو چلی جائے. یہ میری ماں نے چلتے ہوئے فرمایا تھا بیٹا یہ کل اثاثہ ہے, یہ پوری کمائی گھر کی جو بھی گھر میں رکھا تھا میں نے سب تجھے دے دیا ہے. فرماتی ہے کہ میں نے تجھے سب دے دیا ہے. اسے پاک فرماتے ہیں سب میری ماں نے مجھے دے دیا, اور فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. تم نے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا. بادشاہ نے ڈاکوؤں کا سردار سر پکڑتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم تو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیے, لیکن ہم تو اللہ رسول کا جو ہے کتنا وعدے کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, کبھی ہمیں اس کے وعدے کا خیال ہی نہیں رہا, کبھی ہمیں اس کے وعدے کا خیال نہیں رہا. فوراً توبہ کیا, کہا کہ آپ کے قدموں پر گر گیا, سمجھ گیا کہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. فوراً قدموں میں بیٹھ گیا, اپنے ساتھیوں سے کہا, سردار کہتے ہیں اپنے ڈاکوں سے کہا کہ دیکھیں میں تو ایمان لاتا ہوں. ابھی شروعات ہوئی ہے, دیکھیں نا غوث پاک ابھی چل رہے ہیں, ابھی تو نکلے ہیں رسول اللہ کے دین کے خاطر. جس کام میں اخلاص ہوتا ہے, جس کام میں للہیت ہوتی ہے, اس کی جزا کچھ اور ہوتی ہے, اس کی جزا کچھ اور ہوتی ہے. اللہ نے غوث پاک کو کیسا قبول فرمایا. امی نے دیا بھی تو اخلاص کے ساتھ دیا, بیٹا جا دین کی خدمت کی خاطر, ابھی راستے میں ہی ہے, دین کا کام کرنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ, دین کا کام شروع کر دیا. ڈاکوؤں کو جو ہے جتنے ڈاکو تھے سب نے کہا کہ سردار نے اگر قبول کیا اسلام تو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں. اگر سردار نے توبہ کر لی تو ہم سب توبہ کر کے جو ہے نیک بن جائیں گے. فرمایا جس کا مال لوٹا تھا اس کو واپس کر دیا, جس کا لیا تھا. دیکھیں غوث پاک کی برکت سے لوٹا ہوا مال بھی واپس مل رہا ہے. یہ سچ کی برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ سچ کی برکت ہے. قدموں میں بھی گر گئے. فرمایا کہ آپ کوئی معمولی بندے نہیں معلوم ہوتے ہیں, آپ تو جو ہے کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. امام نے اس کو بیان ہی فرما دیا, کہتے ہیں کہ آپ کی دشت اقدس پر جو ہے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب آئندہ چوری نہیں کریں گے. یہ دیکھیں سفر شروع ہوا ہے, ابھی طالب علم کے دین کے لیے پہنچی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ تو پیدائشی ولی ہے, لیکن آپ کے اندر علم کا کیسا ذوق شوق ہے. فوراً آپ نے توبہ کیا. علماء نے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا کہ جتنے ڈاکو تھے نا, جتنے وہاں پر چوری کر رہے تھے, چور جو تھے, چور جس کو سمجھ لیجئے, جب انہوں نے توبہ کر لیا نا حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ, تو فرمایا وہ وقت کے ولی بن گئے. وہ جتنے جو چوری کیا کرتے تھے, ڈاکہ ڈالتے تھے, لوگوں کا مال چھین لیتے تھے, اور لوگوں کو مال دینے والے بن گئے, امت کی خیر خواہی کرنے والے بن گئے. کیونکہ پیر ان کو ملا تو بڑا پیر مل گیا, دستگیر مل گئے, غوث اعظم مل گئے. تو توبہ کر کر وقت کے ولی بن گئے, وقت کے قطب بن گئے, وقت کے غوث بن گئے. یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ شان ہے میرے حضور غوث پاک کی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. محبت سے بولتے سبحان اللہ, اور ہمیشہ سچ پر چلیں گے. بولے بھائی ضرور انشاءاللہ. ہاں یہ واقعے سے ہم اسے عبرت حاصل کرتے, سچ بولے, کچھ بھی نقصان ہوتا رہے سچ بول کے نکل جائیں گے, انشاءاللہ آگے فائدہ ہی ہوگا. اپنے اندر ایک شوق پیدا کرے, سچے بندے بن جائیں, اللہ کے سچے بندے. اللہ نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس پر میں لعنت کرتا ہوں. اس پر کیا ہے بھائی؟ جو سے بولے لعنت. اور رسول اللہ کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا مومن جب گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے, جب گفتگو کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے. تو کاش ہم بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں, کاش ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں, حضور غوث پاک کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں. محبت سے بول دیجئے بھائی سبحان اللہ. میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 2-3 شعر پڑھ کر جو اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی